अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं कि जो आज का दिन है वो बहुत अच्छी सी आप गुजार पाएं, बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में शामिल हों। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। और हमारा दूसरा सेगमेंट आज बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है। आखिरी अशरे में हम इस वक्त जारी और सारी है। और चूँकि रमज़ान मुबारक अब रुखसत होने को भी है, तिब्ब नबवी क्या चीज़ है, किस तरह तिब्ब नबवी के ज़रिए इलाज किया जा सकता है, किस तरह तिब्ब नबवी को इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। एक बहुत खूबसूरत कैफियत है इलाज और मुआलजे की। इसको भी डिस्कस करेंगे, किस तरह तिब्ब नबवी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इस पर भी रोशनी डालेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आज आगाज़ करते हुए हम आपको बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म बनने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा जो कि बैरून मुल्क का दौरा होगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब कमर्शियल फ़्लाइट से रवाना होंगे और तमाम तर जो अखराजात हैं वफ्द के सामरा जो सऊदी अरब जाएंगे, वो तमाम तर अखराजात प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जेब से अदा करेंगे और जो साथ वफ्द है वो भी अपनी जेब से अदा करेगा, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। ऐसा कहना था वज़ीर इत्तलात साहब अता तारड़ साहब का, और उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बायलैटरल टाइज़ है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत खूबसूरत ये रिश्ता है, बहुत देरीना और बहुत मजबूत ये रिश्ता है। पाकिस्तान सऊदी अरब की जो हुकूमतों के दरमियान है, हम आपस में भाई भाई हैं। और यकीनन जिस तरह हम पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात करते हैं, दो ऐसी बड़ी ताकतें, ऐसी बड़ी आवाज़ें मुस्लिम उम्मा की कि जिनकी तरफ तमाम तर मुस्लिम उम्मा देखती है, वो आज उनके दरमियान मुलाकात होने जा रही है। बहुत खूबसूरत अमल है। हमारे साथ मौजूद हैं असलम कायम खानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। असलम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। असलम भाई, दो बड़ी इस्लामी ताकतें सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल टाइज हम देखते हैं हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब चाहे अवाम हो चाहे हुकूमतें हों, पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? आज की जो मुलाकात होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की सऊदी वलीअहद के साथ, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि ये दौरा बज़ाहिर तो एक दौरा है, लेकिन ये बहुत अहमियत का हामिल है जी। इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को मईशत को खड़ा करने के लिए सऊदी अरब जैसे दोस्त, जो भरोसामंद दोस्त हैं हमारे हमेशा, वहाँ का पहला दौरा वज़ीर आज़म का हलफ उठाने के बाद पहला दौरा है। और इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि रिकॉर्डिक मंसूबे में $1 अरब की $1 अरब से जायद की सरमायाकारी लाने का मंसूबा है। इस सिलसिले में जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को जो ब्रीफिंग दी गई है सरमायाकारी बोर्ड और वजारत ख़जाना की जानिब से, तो उसमें बताया गया है कि इसमें $1 अरब से जायद की सरमायाकारी की मतवक्का है पाकिस्तान में हो सकती है। इसके अलावा वफद में सबसे आपको ख़ास बात बताऊँ ये कि इतलात हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म वो भी साथ जा रहे हैं। उनके तजर्बे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्तफ़ीद होंगे और उसी तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि सरमायाकारी मौसर अंदाज में लाने में वज़ीर आज़म को मदद मिलेगी। और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस दौरे के अलावा भी सऊदी अरब के ताल्लुकात हमारे साथ जो हैं वो इंतहाई मजबूत हैं, ना सिर्फ सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान, सऊदी अवाम और पाकिस्तानी अवाम, इन दोनों में भी गहरे भाइयों जैसे रिश्ते हैं। तो इसलिए इसको बिलाशुबा हम कहेंगे कि बहुत अहमियत का हामिल है और पहला दौरा है उनका। सही। अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं मुआशी चैलेंजेस की, हमने देखा कि माजी में भी तारीख गवाह है, तारीख बोलती है कि जब जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब की तरफ देखा है, हमें हमेशा जो फाइनेंशियल एड है वो भी मिली है, जो हमें हर तरह की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस थे उसमें भी मदद फराम की गई है, हर लिहाज से ऑन एवरी फ्रंट। चाहे दुनिया में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो कि जहां पाकिस्तान मुश्किल कैफियत में आया है, सऊदी अरब ने बड़ा प्रोएक्टिवली हमेशा सर पर हाथ भी रखा और साथ खड़े हुए भी दिखाई दिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने हमेशा हमारे हर मुश्किल वक्त में हमसे कांधे से कांधा मिलाया है और कभी भी उन्होंने इस सिलसिले में कदम पीछे हटाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इसमें हमारी हुकूमतों का किरदार भी रहा है और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके चीफ्स हैं, उनकी भी किरदार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने भी उनके ताल्लुकात भी हमेशा कड़े वक्त में, जब भी कोई ऐसा वक्त आया मुश्किल मुआशी हो, सिक्योरिटी का कोई भी हो, सऊदी अरब को हमने कभी पीछे नहीं पाया। आज तक हम ये देखते आए हैं कि आप उनसे मदद की अपील करें या ना करें,
یا ان سے ریکویسٹ کریں یا نہ کریں، سعودی عرب کو ہم نے ہمیشہ 2 قدم آگے پایا ہے اور ہمیشہ پاکستان کی مدد کے لیے اس کو فرنٹ پہ دیکھا ہم نے اس ملک کو. اور وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے، اس میں جو سرمایہ کاری کا اور معیشت کے بارے میں پروگرام بریفنگ انہیں دی جائے گی، سرمایہ کاروں کو، حکومت کو، وہ الگ ہے. لیکن سعودی ولی عہد سے ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہے، یہ سب سے اہم ہے. اور اس میں وہ بہت سی باتیں زیر بحث آئیں گی، جو اطراف کے حالات ہیں، ملک کے معیشت پر سب آئیں گی. ظاہر ہے اگر نواز شریف خاندان کی بھی بات کریں، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ہم نے دیکھا کہ بٹوین فیملیز، 2 فیملیز، رائل فیملیز، چاہے پاکستانی رائل فیملی اس طرف کی بات کریں اور پھر سعودی رائل فیملی میں بڑے آپس میں جو ریلیشنز ہیں وہ بھی بڑے اسٹرانگ رہے ہیں اور وہ مزید پختہ ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. ان میں گہرے روابط ہیں. جی نہ صرف آپ ان کو حکمراں کے طور پہ نہ دیکھیں. نواز شریف فیملی پاکستان کی رائل فیملی ہے، بالکل، اور سعودی رائل فیملی سے وہ آج ملاقات کر رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ اس کے نتائج بہت اچھے نکلنے ہیں. اور ان نواز شریف، شہباز شریف، ان کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اس دورے کی سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، جناب وفاقی وزیر اطلاعات صاحب نے جو بات کی ہے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ کمرشل پرواز سے جا رہے ہیں اور ڈیلیگیشن میں جو شامل ہیں وہ موجودہ دور میں یہ بتانا بھی ضروری تھا، یہ بتانا بہت ضروری تھا. اور وفاقی وزیر اطلاعات نے بروقت یہ قوم کو اس سے آگاہ کیا کہ کمرشل فلائٹ سے ڈیلیگیشن جائے گا. اتنا اہم دورہ اور عام فلائٹ سے جانا اور پھر اپنے اخراجات یہ بڑا اچھا سگنل ہے. یہ بہت اچھا سگنل ہے. وہاں بھی آگے بھی بہت اچھا سگنل جائے گا اور یہاں ہمارے ملک کے لیے تو بہتری ہے ہی. کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، موونگ آن ٹو آر نیکسٹ جو نیوز سٹوری ہے وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے ہے. ملکی سلامتی، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا ہر ماہ خود جائزہ لوں گا، ایسا کہنا تھا آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا. اور جہاں بات آتی ہے پاک چائنا کی، یہ ایک اور مثالی دوستی ہے. ہم جب بھی بات ڈسکس کرتے ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. چائنا نے بھی بہت سپورٹ کیا ہمیشہ پاکستان کو، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ سی پیک کے معاملات ہوں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کچھ افسردہ انسیڈنٹس ہوئے کہ جس میں جو چینی باشندے ہیں ان پر بھی اٹیک کیے گئے یا پھر مشکل صورتحال میں پایا. لیکن چائنا نے بڑا پرو ایکٹیولی ہمیشہ ساتھ دیا ہے. سردی ہو گرمی ہو، چائنا ہمیشہ ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ میں خود اب جائزہ لوں گا، تو یہ بھی ایک سینہ چوڑا کر دینے والی بات ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ کو بات بتاؤں کہ چین کی ہمارے ملک میں بہت سرمایہ کاری ہے، بہت زیادہ ان کا انٹرسٹ ہمارے ملک میں ہے، لیکن بھائیوں والا اور دوستانہ انٹرسٹ ہے، صرف کاروباری انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. ان کے لیے ہم نے پہلے سے ہی وی آئی پی سیکیورٹی پلان نافذ کیا ہوا ہے. بالکل ایسی ہے. اور پاک آرمی کے پاس اس کی پاک آرمی کے پاس پوری ان کی جو ہے نا وہ ذمہ داری دی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بھی حادثات ہوئے ہیں، جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات، دشمن ملک نہیں چاہتے کہ ہمارے اور چین کے تعلقات برقرار رہیں. اور سب پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، پڑوس میں ہمارے وہ ساری سازشیں وہیں سے ہو رہی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بھی دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، چین کبھی بھی پاکستان کے موقف کو انہوں نے انکار نہیں کیا. دونوں طرف کے حوصلے کبھی نہیں ٹوٹنے دیے، نہ چین نے نہ پاکستان نے. بالکل ایسی. اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. اور ایک ہمارا ذمہ دار دوست ملک ہے چین اور بہت بڑی قوت ہے. اس کی سیکورٹی کے لیے وزیر اعظم نے اچھی بات ہے یہ کہا کہ ہر مہینے وہ خود جائزہ لیں گے اور کسی کے حوالے نہیں کریں گے. تو اس سے چین کا بھی اعتماد اس ملک پہ بڑھے گا، ہمارے ملک پہ، اور ہماری دوستی مزید مستحکم ہوگی اس سے. صحیح. اچھا، پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ ہے اسے جاری رکھیں گے. وار آن ٹیرر کی اگر بات کی جائے، پاکستان ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس خطے میں جتنا پیس کو پریویل کرنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے یا پیس کو لانے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، پیس کی طرف ایفرٹس کرنے کا ہاتھ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے بڑی کوئی آواز دکھائی نہیں دیتی ہمیں اس خطے میں. اور جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دشمن بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سازشیں کیے جا رہا ہے. لیکن جو ہمارے آرمی چیف صاحب کا پہلے دن سے موقف رہا، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ چیلنجز ہیں لیکن ہم حکومتوں کا بھرپور ساتھ دیں گے، چاہے وہ سرمایہ کاری ہو یا پھر سیکیورٹی سچویشن ہو. اس پورے سینیریو میں یہ جو کوآپریشن ہے بٹوین ایجنسیز اینڈ ہمارے جو ادارے ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاک فوج نے ہمیشہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ جتنا بھی ان کا تعاون ہو سکتا ہے انہوں نے کیا. اور اس سے بڑھ کے کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ان چند دنوں میں کہ ہمارے آرمی چیف بہت متحرک رہے ہیں. بہت متحرک رہے ہیں. کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں تو کبھی بارڈر لائن پر جا رہے ہیں، کبھی فوجیوں کے ساتھ
ہمارے جوانوں کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں, صدر پاکستان سے ملاقات صدر پاکستان سے ملاقات کی ہے, تو وہ بڑے متحرک ہیں اور کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ اس بات پر اسٹینڈ لیے ہوئے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ڈٹ کے کرے گی پاکستانی قوم, پاکستانی فوج, پاکستانی حکومت, اور یہی موقف وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ہے. تو یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کا اس پہ بالکل برملا انہوں نے اظہار کیا ہے, زیرو ٹالرنس بالکل. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے, اور ہمیں ہمارے اطراف میں دشمنوں کی سازشیں ختم نہیں ہو رہی بالکل, لیکن ہماری پاک فوج کی وجہ سے یہ کوئی سازش, چاہے وہ زمینی راستے ہوں, چاہے وہ پانی کے راستے ہوں, چاہے ہوائی راستے, ہم نے دیکھا کہ ہر فرنٹ پہ, اور زیادہ پرانی مثال نہیں ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے آپریشنز پاکستان فورسز کی طرف سے کیے گئے ہیں ٹو کاؤنٹر جو کہ اس طرف سے سازشیں ہوئی ہیں, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دشمن ہے وہ بھی تو جانتا ہے نا کہ کتنی بڑی طاقت پڑوس میں بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ سوچتا بھی ہے, گھبراتا بھی ہے کرتے ہوئے, لیکن اس سازشیں ختم نہیں ہوتی. پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے بالکل, اور ہمسایوں سے بار بار اپیل کی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھیں, لیکن وہ بار بار کمزوری سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں, اور پھر ان کا منہ توڑ جواب انہیں ملتا ہے ہماری پاک فوج کی طرف سے, اور پھر کچھ دن خاموشی, پھر ان کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ چوکس ہے, ہر وقت تیار ہے ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے, اور بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اسی موضوع سے جڑا ہوا ایک اور بہت بڑی اہم میٹنگ ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. جنرل طاہر شمشاد کی ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان سے. انہوں نے کہا جی کہ پورا اعتماد ہے, فورسز سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پا لیں گی, ایسا کہنا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب کا, اور بڑے خوشائند ماحول میں گفتگو ہوئی, ملاقات ہوئی. جس طرح ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں یا پھر پرائم منسٹر آف پاکستان, دونوں طرف سے جو ہمارے عسکری ادارے ہیں بھرپور سپورٹ کا مظاہرہ اس طرف کیا جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے چیلنجز تو مشترکہ ہیں, چاہے وہ پاکستانی عوام ہو, ہماری فورسز ہوں, ہمارے بیوروکریسی ہو, یا پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی خوشائند عمل ہے کہ پہلی دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بٹوین گورنمنٹس اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس کو کتنا خوشائند سمجھتے ہیں آنے والے جو 5 سال ہیں؟ بالکل بہت اچھی بات ہے. میں نے جیسے ذکر کیا کہ ہمارے آرمی چیف بہت متحرک ہیں, اسی طرح ہر چیف ہمارے جتنے بھی ہیں سیکورٹی اداروں کے, وہ انہی کی طرح متحرک ہیں. جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے بھی صدر پاکستان سے ملاقات کی, اور ایئر چیف مارشل نے ملاقات کی ہے, ایئر چیف جو ہمارے انہوں نے ملاقات کی, تفصیلی ملاقات کی ہے. تو انہوں نے بالکل تفصیلی گفتگو میں انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی جارانہ کوئی کسی کی سازش ہوگی تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور صدر پاکستان نے بھی حکومت کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی انہیں کرائی ہے. اور یہ ملاقاتیں اچھا پیغام ہے دشمنوں کے لیے بھی, اور پاکستانی عوام کے لیے خوشائند ہے, محسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری قیادت ہے وہ ہم محفوظ ہاتھوں میں. اچھا اسلم بھائی, چونکہ ظاہر ہے ایک طرف چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو انٹرنل جو چیلنجز ہیں اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ بیراروی کا شکار کچھ ایسی قوتیں ہیں یا پھر ایسی پولیٹیکل پارٹی, میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرف سے بہت ساری کیمپینز بھی چلائی گئیں, بہت تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے جو ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے کہ پاکستان آرمی ہے, فوج پاکستان ہے, ہماری معزز عدلیہ ہے, ہم نے دیکھا کہ بار بار اس طرح کی کیمپینز اور اس پہ تضحیق کرنا, اور پھر اس پہ یہ تاثر کب ہم ختم کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایٹ لارج اگر دیکھیں تو پاکستان سب سے پہلے ہے, اور ہماری پاک افواج نہیں ہے یا وہ نہیں ہے تو پاکستان بھی ظاہر ہے مشکل صورتحال میں ہے. تو ہم اس چیز کو کیوں ریئلائز نہیں کرتے کہ ایٹ دا کاسٹ آف ڈی گریڈنگ آر ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز, ہم کب اس چیز کو سمجھیں گے کہ ایک سوشل رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ ایسی سیاسی جماعتیں اور ایسی سیاسی قوتیں, ان کے سامنے میرا خیال ہے کہ ملکی مفاد کی جگہ ان کا اپنا مفاد انہیں زیادہ عزیز ہے, ذاتی مفاد. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ملکی مفاد بہت اہم ہے, اور پارٹی کا یا سیاسی مفاد وہ اتنا اہم نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو نوجوانوں میں بے راہ روی کو وہ فروغ دے رہے ہیں, انہیں کنٹرول کرنا چاہیے کہ جہاں ملکی مفاد کی بات ہوتی ہے تو وہاں انہیں یہ سیاسی مفادات, ذاتی مفادات, ان سے ہٹ جانا چاہیے. لڑائی سیاسی اپنی جگہ, سیاست کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں ملکی مفادات داؤ پر لگانے کی بات آتی ہے تو وہ اس سے گریز انہیں کرنا چاہیے, اور بالکل اپنے پارٹی کی سطح تک
انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. رائٹ. یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے, یہ کوئی حکومت کی خواہش نہیں, ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ملکی مفاد کے سامنے کوئی بھی چیز بالاتر نہیں ہے. رائٹ. یہ انہیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ زمینی حقائق کو دیکھیں کہ ملک کے ساتھ سازشوں کا ایک سیلاب چاروں طرف سے ہے, اور ہم اندرونی لڑائی کو ختم کر سکتے ہیں. یعنی یہ تو ہمارے بس میں ہے نا, ہم نے بھٹکنا نہیں ہے, بھٹکنا نہیں ہے, اس راستے کو پکڑے رکھنا, راہ راست پر آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا جی, ایک اور اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے, میں چاہوں گا کہ آج زیادہ سے زیادہ ہم ڈسکس کر لیں کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں. اسحاق ڈار صاحب, ہمارے وفاقی وزیر خارجہ صاحب کو امریکی وزیر خارجہ کا فون اور سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کا عزم کیا گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اگر ڈسکس کر لیں, چاہے وہ فائنانس منسٹر کی حیثیت سے ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھی ہوں, یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نون لیگ کے لیے بھی ان کی کاوشیں رہی ہیں, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور اب ایک نیا محاذ ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہے. بہت خوش اسلوبی سے یہ محاذ بھی انہوں نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے. آپ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, وہ وزیر خزانہ رہے پچھلے 16 ماہ. جی. اس وقت ملک بہت بڑے معاشی بحران کا شکار تھا. بالکل. انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور چند ایسے فیصلے کیے انہوں نے. جی. اور وزیر خارجہ امریکہ بلنکن نے جو فون کیا ہے جی وہ ان کی انہی صلاحیتوں کی بنا پر کیا ہے, اور ان سے ڈسکس کیا ہے بالکل ایسے کہ ہم اقتصادی امور کو کس طرح چلا سکتے ہیں دونوں ملک مل کے. تو ان کا ٹیلی فون آیا ہے, اچھی گفتگو ہوئی ہے, اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار ہیں ان کی صلاحیت تو ہے. بالکل. انہوں نے ایسے کرائسس میں آگے چارج سنبھالا جب کوئی کہہ رہا تھا کہ ملک ڈوب رہا ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں جا رہا, ببانگ دہل انہوں نے اعلان کیا. بار بار آ کے پریس کانفرنس کی ہم نے دیکھا. اس 16 ماہ میں آئی تھنک اتنی زیادہ پریس کانفرنسز انہوں نے کی کہ بار بار ان کو یہ کہنا پڑتا تھا بالکل کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, کوئی دیوالیے کی کیفیت نہیں ہے, کوئی بینکرپسی کی سچویشن نہیں ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے, یہاں پر یہ سوال کروں گا کہ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ ہی نہ کریں, بلکہ دبانے کی کوشش کریں کہ جو ایسے فیکٹرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اسٹیبل ہو. بالکل ایسے ان کو ہمیں ان کو کم از کم کرنا چاہیے, بالکل کنٹرول کرنا چاہیے. جہاں ملک کی بات آئے, جہاں ہمارے مفاد کی بات آئے ملک کی, وہاں ہمیں بلا تکلف ہمیں کارروائی کرنی چاہیے اور انہیں سختی سے روکنا چاہیے. جی. کیونکہ اس طرح کے واویلے مچانے سے ہماری ملک کی معیشت پر اثر پڑتا ہے. بالکل. ہمارے ملک کی جو ہے وہ نیک نامی پر اثر پڑتا ہے. جی. اور حکومت کو اس بارے میں سخت پالیسی بنانی چاہیے. کیونکہ اسحاق ڈار کو آپ لے لیں, آپ نے ذکر کیا اسحاق ڈار کا, تو انہوں نے وزارت خزانہ میں بھی کھل کے کام کیا, اور اب وزارت داخلہ و خارجہ کے امور میں بھی وہ کھل کر رہے ہیں کام, اور امریکی اس نے وزیر خارجہ نے اعتراف کیا اس کا. یہ بولتا ثبوت ہے. بالکل منہ بولتا ثبوت. اچھا اسلم بھائی, ایک اور بڑی اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے آنریبل انفارمیشن منسٹر صاحب عطا تارڑ صاحب جس طرح ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میڈیا ہاؤسز کے واجبات ادائیگی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ایک کرائسس ہے فائنینشیل کرنچ اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے پرائیویٹ میڈیا میں بھی بہت کام کر چکے ہیں, آپ بھی کر چکے ہیں, ایسا کوئی کرائسس ہے نہیں ویسے جس کی بہت ساری, کیونکہ ظاہر ہے جب پریشر آتا ہے حکومت پاکستان پہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو اپنے انداز سے 100% ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میڈیا ہاؤسز پر بھی تو یہ ہونی چاہیے نا ایک ریگولیشن کے ایٹ لیسٹ حکومتوں کا ساتھ دیں, اس سچویشن میں بھی ساتھ دیں جہاں کرائسس آ جاتا ہے. کرائسس از نیچرل, اس سے باہر بھی نکل آتا ہے ملک, تو یہ تو کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل, دیکھیں میڈیا کی رسائی عوام تک ہے براہ راست. جی. تو میڈیا کی کوئی بھی پالیسی ہے وہ عوام پر اثر انداز ہوتی ہے. جی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے میڈیا ہاؤسز کے بارے میں, اور یہ آئی تھنک پہلی دفعہ یہ بات کی جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں اس پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ کہ صحافیوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, اور اچھی بات ہے. صحافیوں کے بارے میں وہ تو سوچ رہے ہیں, لیکن میڈیا ہاؤسز کو بھی سوچنا چاہیے, ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. صرف وفاقی وزیر اطلاعات کی نہیں ہے, حکومت کی نہیں ہے, میڈیا ہاؤسز کو بھی سوچنا چاہیے. یہی کہہ رہا ہوں بالکل کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. ہم نے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ملک کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑا ہو. ہر ملک میں یہی ہوتا ہے, ہر ملک میں یہی ہوتا ہے کہ میڈیا ملک کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, حکومتی پالیسیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور ہمیں جتنی آزادی ہے اتنی شاید کسی ملک میں بھی بالکل بے شک بہت مشکل سے ہوگی. لیکن ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات انرجیٹک ہیں اس معاملے میں,
اگر میڈیا ہاؤسز ایک قدم بڑھائیں گے تو وہ 4 قدم بڑھائیں گے، میرا خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چونکہ ظاہر ہے ہم بات ڈسکس کریں اس پوری سچویشن میں، میڈیا جہاں ایک طرف ہم میڈیا ہاؤسز کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم صحافی کمیونٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو احساس ذمہ داری ہے کہیں نہ کہیں باہر بیٹھ کے کچھ لکھ دینا یا پھر ایسی بات کر دینا کہ جس سے یہاں کے جذبات مجروح ہوں یا تکلیف پہنچے عوام کو. آئی تھنک یہ ذمہ داری اٹس ہائی ٹائم کہ اب یہ ذمہ داری ہمیں بھی لینی ہوگی میرے خیال سے کہیں نہ کہیں، کہ ہمیں رسپانسبل ہونے کی بہت ضرورت ہے، جس کی کمی ہم دکھائی دیتی ہے. اس کو کس طرح بہتر بنایا؟ دیکھیں اس میں کردار ادا کرنا ہوگا عامل صحافیوں کو، رائٹ، جو پرانے لوگ ہیں. جی ان کو کردار ادا کرنا ہوگا، انہیں اپروچ کرنا ہوگا ان تک جو نیگیٹو سوچ کو آگے فروغ دے رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، انہیں اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. اس طرح سے صحافی کو نہیں کرنا چاہیے. اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور ملک کی خودداری اور وہ اس کی نیک نامی کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس میں جو سینئر صحافی ہیں، جو پرانے صحافی ہیں، ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئیں اور کھل کر بات کریں، کھل کر ان تک اپروچ کریں، انہیں کہیں کہ کم از کم جہاں ملک کی بات ہو تو ملک کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ پروپیگنڈے سے اور منفی اپنے خیالات آگے بڑھانے سے وہ گریز کریں، تاکہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور حکومتی پالیسیاں بہت اچھے طریقے سے. اور آئی تھنک اسلم بھائی میڈیا بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اس کا. حکومت کو جہاں سپورٹ چاہیے آئی تھنک وہاں ہمیں بھرپور انداز سے دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، آپ نے وقت نکالا. اسلم قائم خانی صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ایک ایسی خوبصورت طریقہ کار کی جس کے تحت علاج کیا جا سکتا ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہو اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ اٹ. مشکلات تو بہت تھیں ظاہر معذوری کے ساتھ آگے بڑھنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں بھی اور اپنی پروفیشنل لائف کیریئر اسٹارٹ کرنے میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور والدین کی دعائیں اور اساتذہ کا ساتھ تو بس ساری مشکلات پہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے کم ہوتی گئیں اور میں آگے بڑھتی چلی گئی. پہلے میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اسلام آباد الفارابی سے ایجوکیشن کا آغاز کیا تھا. انکلوسیو ایجوکیشن میں آ کے تھوڑا سا فیل ہوا کہ آئی ایم ڈفرینٹ فرام ادرس، اور تھوڑی سی مشکلات زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد پھر میں نے F72 کالج سے BA کیا، اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے LLB LLM اور PhD میں انرول ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیت المال میں 2010 سے جو ہے نا اسسٹنٹ لیگل ایڈوائزر کی پوسٹ پہ کام کر رہی ہوں. تو الحمدللہ یہاں بھی ماحول بڑا فرینڈلی ہے. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور پیدا کی ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کو ہم نے خود اپنے اندر ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور اس کو اور پالش کر کے جو ہے نا سوسائٹی میں ایک کارآمد انسان بننا ہوتا ہے. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने अनाउंस किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि तिब्ब नबवी दरअसल एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जो जब हम बात करते हैं हमारे आखिरी पैगंबर खुदा एक ऐसी हस्ती कि जिसकी तरफ हम देखते हैं एक रोल मॉडल की हैसियत है, उनकी जो हयात मुबारका है वो मशल राह है हर मुसलमान के लिए, और ना सिर्फ हर मुसलमान के लिए बल्कि पूरी हम देखते हैं कि दुनिया में जितनी कौमें जहाँ बसती हैं उनके लिए भी डेफिनेटली, क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह ताला ने एक ऐसी हस्ती हमारे दरमियान भेजी हमारी सरबराह की हैसियत कि हम उनकी अगर हयात मुबारक को देखें तो हमें बेपनाह ऐसे वो तरीक़ाकार मिलेंगे कि जिससे हमारी ज़िंदगी को आसान किया जा सकता है और उस राह पर चलकर आई थिंक अल्लाह की जो रज़ा है वो भी हासिल कर सकते हैं। अब तिब्ब नबवी की अगर बात की जाए तो जो मॉडर्न आजकल के हम देखते हैं एलोपैथिक के इलाज हो गए या दीगर इलाज हो गए, उनमेन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरे ख्याल से तिब्ब नबवी की तरफ अगर माइल हुआ जाए तो ये 100% ऐसा तरीक़ाकार है चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो उस पर काबू पाया जा सकता है, और डेफिनेटली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स और जिस तरह की हम बात करते हैं कि जो बाकी दीगर बातें उससे भी हम दूर रहेंगे। इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। तिब्ब नबवी का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह प्रैक्टिस किया जाए, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं हकीम सैयद अबरार मूसवी साहब, माहिर तिब्ब नबवी हैं। सर कैसे मिजाज हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो ये बताएं कि तिब्ब नबवी ये नाम ही इतना खूबसूरत है, इतना अजीम है कि हम जितनी तारीफ़ करें कम पड़ जाती है, हम हक अदा नहीं कर पाते उस तरह। अगर आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हयात मुबारक पर अगर हम रोशनी डालें तो तिब्ब नबवी का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह हमें दिखाई देता है, किस तरह ये अमल में लाया गया, इस पर ज़रा रोशनी डालें फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको। जी ज़रूर। देखिए जी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुदावंद मुताल कुरान मजीद में फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूल उस्वतुन हसना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही वो ज़ात है जो कि हमारे लिए पूरा ज़ाब्ता ज़िंदगी है। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम रसूल खुदा की ज़ात को देखें तो वो सियासत देखें तब भी हमें वहाँ से मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मिलेगा। सुभान अल्लाह। अगर हम अपना रूहानी मसला देखें तब भी वहीं पर जाना पड़ेगा, अगर हम जिस्मानी मसला देखें तब भी वहाँ जाना पड़ेगा। ज़िंदगी का कोई एक ऐसा मौजू नहीं लिया जा सकता कि जो कि हमें रसूल पाक की ज़ात में ना मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी बात यह है कि ये जो तिब्ब नबवी कहा जाता है दरअसल ये तिब्ब अंबिया है। 1.25 लाख नबी जब इस दुनिया में आए तो जाहिर है इस दुनिया की गिलाजतों ने उन्हें बीमार कर दिया। सही। तो जाहिर है उस वक्त ना हॉस्पिटल्स थी, ना लेबॉर्ट्रीज थी, ना कोई डॉक्टर्स थे, कोई सिलसिला ऐसा नहीं था जो आज के ज़माने में हम देखते हैं। तो ये रुजू करते थे परवरदिगार आलम से। सुभान अल्लाह, क्या बात है। परवरदिगार आलम हज़रत जिब्राईल अमीन के ज़रिए से वही फरमाते थे और बताते थे कि फ़लाँ चीज़ का इस्तेमाल करें तो आप ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मसलन जिस तरह हज़रत सुलेमान नबी या हज़रत दाऊद नबी के लिए तो मारूफ है कि जड़ी बूटियाँ इनको बोल के बताती थी कि हम फलां बीमारी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलें तो जाहिर है हमें पता है कि अल्लाह का जो निज़ाम है वो इंसान के प्रॉफिट में है, इंसान के फ़ायदे में है। कभी इंसान को अल्लाह के इस निज़ाम से नुकसान नहीं पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। और अल्लाह ने एक ऐसा ज़ाब्ता हयात और हमें बतलाया कि कुछ इंसान जो इल्मी तौर पर अगर रिसर्चेस न कर सकें तो अल्लाह ने अपनी बनाई हुई चीज़ें इस तरह बना डाली कि अगर कोई फहम रखने वाला बंदा सिर्फ उसको देखेगा भी तब भी मालूम कर लेगा कि अल्लाह ने मसलन बादाम की जो शक्ल है वो आँख की तरह बनाई कि अगर तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो तो ये बादाम खाओ तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। इसी तरीके से आपके गुर्दों की जो शक्ल है वो बनाई काजू की तरह, ताकि अगर कोई किसी का किडनीज का प्रॉब्लम हो तो वो ये बहुत बड़े साइंस हैं जो बिल्कुल साइंस। जिस तरह आप अखरोट को खोलें तो उसका पूरे का पूरा निजाम दिमाग की तरह। क्या बात है, क्या कि अगर आपके दिमाग में कोई मसला आ जाए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने हज़ारों लोगों का कह सकता हूँ कि ऐसा मुआलजा किया तिब्ब नबवी के इस एक नुस्खे से। अखरोट से बात याद आ गई कि माइग्रेन का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल वो टेम्परेरी तो आई थिंक हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ पेन किलर दिया जाता है और वो भी टेम्परेरी आपका एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए दर्द कम करने के लिए, या जहन को मफलूज करता जाता है, कोई इलाज नहीं है। तो हमने
چونکہ طب نبوی میں ایک حدیث پڑھی اور جب لوگوں پر اپلائی کیا تو اس کے ایسے کمالات دیکھے کہ آپ حیران رہ جائیں. سبحان اللہ. کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا جو 20 سال سے مائیگرین کے درد میں مبتلا تھا, پوری دنیا میں وہ جا چکا جی. اور جب وہ ہمارے پاس آیا تو کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, مگر چونکہ ہم نے نام سنا ہے طب نبوی کے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو ہم نے انہیں صرف بتایا اخروٹ, اس اخروٹ, ثابت اخروٹ کو اگر توے پر, یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آج کل بھی ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر جب وہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں تو وہ آگ کا وہ ایک سلسلہ وہ رہتا ہے گھنٹے دو تک, کافی دیر تک رہتا ہے, کافی دیر تک وہ گرم رہتا ہے. اس کے اندر اگر آپ اخروٹ 2-4 ڈال دیں تو وہ گرم ہو جاتے ہیں, جلانے نہیں ہے, مطلب وہ لکڑی ہے وہ بھی جل جائے گی, جلانے نہیں ہے, گرم ہو جائے. اس گرم اخروٹ کو آپ سردیاں ہوں تو 2 صبح 2 شام اور گرمیاں ہوں تو 1 صبح 1 شام توڑ کے کھا لیں. اس شخص کا ایک دن کے اندر 20 سال پرانا مائیگرین کا درد جو ہے وہ حل ہو گیا. سبحان اللہ. کتنا آسان طریقہ, کتنا آسان طریقہ. ہم اتنی دوائیاں ڈھونڈتے ہیں, میڈیسنز ڈھونڈتے ہیں, ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں, پھر بھی آرام نہیں آتا. میں یہی لوگوں کو اکثر جہاں پہ مجھے ڈیبیٹ کا موقع ملتا ہے میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 10 افراد اسی نسخے کو استعمال کریں اور 8 افراد ٹھیک ہو جائیں اور 2 افراد کسی بھی علت کی وجہ سے ٹھیک نہ ہو تو مجھے یہ بتائیں ان اخروٹ نے ان 2 افراد کو نقصان کیا پہنچایا. صحیح بات ہے, صحیح بات, صحیح کہہ رہے ہیں. مہم یہ ہے کہ ہم جب بھی محمد و آل محمد کی طرف, رسول خدا کی ذات کی طرف جب جائیں گے تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ضرر نہیں پہنچ سکتا, ہمیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں مل سکتا, سائیڈ بینیفٹ بہت سارے ہمیں مل سکتے ہیں. بالکل ایسے, کیا بات, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا, اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا سید صاحب, میں جس طرح یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے طب نبوی کو سمجھنا, اس کی اصل روح کو سمجھنا, کامل یقین رکھنا, میرا خیال ہر مسلمان کے دل میں یہ تو بہت پختگی ہے کہ ہم اگر اس طرف رجوع کریں گے تو ہمیں جو علاج ہے یا جو ہمارا معالجہ ہے وہ بہت بخوبی انداز سے مکمل ہو جائے گا, 100% رزلٹس ملیں گے. اب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہومیوپیتھک بھی ہیں, نیچروپیتھک بھی ہیں, بہت سی میڈیسنز اس طرح کی, آئی تھنک اس سے بہت جڑا ہوا ہے. اب طب نبوی کا اگر ہم کانسیپٹ کو یا ہورائزن کو مزید ایکسپینڈ کرتے جائیں تو کون سی ایسی جو بیماریاں ہیں جو کہ انٹریٹیبل ہیں وہاں, اور یہاں پہ ہم علاج اس کا کر سکتے ہیں بخوبی انداز سے؟ ایک تو آپ نے مائیگرین بتایا, اس کے علاوہ جو بڑی موذی بیماریاں ان کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیں بہت سارے, میں سب سے پہلے جب کسی کا کوئی علاج کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس نیچر کے اندر سے کہاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. چونکہ نیچر کے اندر ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی بیماری کا علاج موجود نہ. بے شک, اگر بیماری رکھی گئی تو علاج بھی ہے. صحیح. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مثلا بیمار انسان اپنی وجہ سے ہوتا ہے, مگر خداوند متعال فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب تم بیمار ہوتے ہو تو وہ میں ہی ہوں جو تمہیں شفا دیتا ہوں. بے شک, بے شک. تو بس اللہ نے ایسے وسائل بھی دنیا میں ڈال دیے کہ اگر جب آپ مریض ہوں گے تو آپ یہ استعمال کریں گے. مثلا جس طرح شوگر کا ایلوپیتھی کے اندر کوئی علاج نہیں ہے, بلڈ پریشر کا علاج ہے ہی نہیں. مثلا اس پہ آپ کو ایلوپیتھک کے صرف آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کم زیادہ کیا جا سکتا ہے, مینٹین کر کے رکھا جا سکتا ہے, مگر اس کا علاج نہیں. علاج اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ایک چیز استعمال کریں, ٹھیک ہو جائے, چھوڑ دیں, بیماری سے جان چھوٹ جائے. مگر یہاں پر اس میں جان نہیں چھوٹتی. حتیٰ کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا ڈاکٹر سے کہتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ کھانا بھول جاؤ تو بھول جانا, مگر یہ بلڈ پریشر اور شوگر کی دوا نہ بھولنا. بالکل ایسے, انسولین لگانا نہیں بھولنا, انسولین لگانا نہ بھولنا. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو مثلا جس طرح ڈاکٹرز حضرات پہلی فرصت میں کہتے ہیں کہ آپ فروٹس کو چھوڑ دیں, مثلا آم کو چھوڑ دیں, چیکو کو چھوڑ دیں, آپ انگور کو, جس کو بلڈ پریشر ہو جائے, شوگر ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا. مگر ہم نے جو علاج کیا ہے اسی شوگر کا جو علاج ہے وہ آم کے اندر رکھا ہوا ہے, اسی چیکو کے اندر رکھا ہوا ہے, اسی انگور کے اندر. جتنا زیادہ پھل میٹھا زیادہ ہوگا اتنی جلدی آپ کی شوگر کو کنٹرول کرے گا. اور یہ موسم کے پھل, میرا خیال اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈائنامکس ہمیں سکھائے اور بتائے کہ جس میں موسمی پھل ہے وہ ہر اس بیماری کا ہے جو اس موسم میں ملے, بالکل اسی طرح اس کا علاج ہے. بالکل اسی طرح. مثلا جس طرح میں اکثر, چونکہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں, جب پاکستان آتا ہوں تو پورے پاکستان کا اسی طب کے حوالے سے دورہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم جب اونچی جگہوں پر جاتے ہیں, مثلا گلگت بلتستان کی پہاڑی علاقوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں قربانی ملتی ہے آپ کو. جی بالکل ہے. وہ خشک قربانی لوگ جو ہے اسٹالز پہ جو ہے آپ کے گزریں گے کہیں سے بھی تو وہ مل جائے گا. جب ان سے میں نے سوال پوچھا کہ یہ یہاں پر جب آپ وافر مقدار میں مل رہی ہے اور یہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں,
تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ مثلا کراچی سے یا دوسرے ایسے سٹیز سے آتے ہیں جو پہاڑی نہیں ہیں, تو جب یہاں پہنچتے تو ان کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, مگر اگر یہ قربانی کھا لیں تو آکسیجن کی وہ جو کمی ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. دیکھیے اللہ نے اس طرح کے پھل وہاں رکھے, کیا بات ہے, تاکہ یہاں والے لوگ جب وہاں جائیں تو وہ مینٹین کر پائیں. بے شک. اللہ پاک کو کتنا خیال تھا اپنی امت کا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا باقی ایسی خوبصورت کیفیت ہے کہ جہاں جائیں گے وہاں اس چیز کا علاج موجود ہے, وہاں اس چیز کا علاج جو ہے موجود ہے. حتیٰ کہ آپ کو بتائیں کہ ہم اس طرح کے علاقوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوگا گرم پانی کا چشمہ, یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ. تو مختلف پانی چشمے جو نکلتے ہیں زمین سے ان کی بھی ایک افادیت ہے. مثلا ابھی بھی آج بھی آپ جا کے کسی سے بھی معلوم کریں تو وہ بتائیں گے کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے ان کو جب گھٹنوں میں درد ہوتا تھا تو اس گرم پانی کے اندر جو ہے آدھا گھنٹہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے تو ان کے گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا تھا. آج ہم لاکھوں روپے کے آپریشنز اور نہ جانے کیا سے کیا دوائیں کھاتے ہیں, مگر اللہ نے اس چشمے کے اندر یہ لطف اور کرم رکھ دیا کہ آپ جا کے آدھا گھنٹہ بیٹھے تو ٹھیک ہو جائیں گے. مثلا اسی نیچر کے اندر ہر بیماری کا علاج الحمدللہ, بلڈ پریشر اور شوگر کا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان جو ڈرائی فروٹس اور فروٹس ہیں ان کے اندر علاج موجود ہے. کھانا کتنا ہے یہ بہت بڑا کوانٹٹی میٹر کرتی ہے کہ آپ کو کس مقدار میں کون سی چیز لینی ہے. دوسرا مثلا آپ دیکھیں کینسر کا بڑھتا ہوا کتنا مسئلہ ہے, بہت بڑا مصیبت مرض ہے. جی الحمدللہ سے وہ جو ڈائٹ پلان ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اسی ڈائٹ پلان سے آنے والے 7 سے 8 مہینے کے اندر وہ کینسر جو ہے وہ ٹوٹلی ریورس ہو چکا ہوتا ہے. کچھ دوائیں بھی ہیں طب نبوی کی جو کہ ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ملتی ہیں, وہ بھی ہم ان کو جو ہے ریکمنڈ کرتے ہیں, جس کے اندر ایک بہترین چیز ہے رائل جیلی, پروپولس, بی پولن, ہنی مکسچر. یہ رائل جیلی کیا ہے, شہد کے چھتے کے اندر جو ان کی ملکہ شہد بناتی ہے اس کو کہتے ہیں رائل جیلی. جس طرح سے کوئی بھینس کا بچہ کسی جانور کا بچہ جو پیدا ہو تو اللہ اس کے والدہ کے تھنوں کے اندر دودھ ڈال دیتا ہے تاکہ اس بچے کی غذا بن جائے. شہد کے چھتے کے اندر یہ دودھ ہے ان مکھیوں کا, وہ جو ملکہ شہد بنائے گی وہ بچے جائیں گے وہاں سے وہ رائل جیلی لیتے ہیں اور اس طرح وہ بڑھتے رہتے ہیں, وہ بڑھتے ہو جاتے ہیں. جب وہ چھتا بڑا ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو فارمز ہوتے ہیں, فارمز والے کیا کرتے ہیں, وہ رائل جیلی وہاں سے نکال لیتے ہیں. اب یہ رائل جیلی کیا کام کرتی ہے, اگر انسان کو استعمال کرے تو اس کے باڈی کے جتنے بھی آرگنس ہیں, مطلب اس وقت ہمارے باڈی کے اندر 16 جو ہے سسٹمز کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, تو جتنے بھی آرگن ہیں مثلا آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے, آپ کا لمفیٹک سسٹم ہے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے, ریسپائریٹری سسٹم ہے, جتنے بھی سسٹمز آپ کے کام کر رہے ہیں یہ سب کے سب فعال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے کھانے سے. پروپولس کیا ہے, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کہیں سے بھی آپ نے کوئی شہد اتاری ہو وہ خراب ہو. بے شک, حتیٰ کہ کووڈ کے اندر یہ آپ نے ابھی بولا ہے تو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. کووڈ کے اندر کہ جب لاک ڈاؤن لگایا گیا کہ آپ گھروں کے اندر محصور ہو جائیں, بازاریں بند ہو گئی, دکانیں بند ہو گئی, شہد کو تو کسی نے بند نہیں کیا, درختوں پہ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو جو کرونا تھا سب سے بڑی بیماری وہ لگنی شہد کو چاہیے تھی مگر وہ بچ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس کی لیئر اللہ نے بنائی وہ اس طرح سے بنائی کہ اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. مثلا جو اس کی لیئرز کو آپ نکالیں گے, میزوڈرم, اینڈوڈرم اور ایکزوڈرم. جو بیچ میں میزوڈرم ہے اس کو کہتے ہیں پروپولس. زبردست. اور پروپولس کا کام یہ ہے, چونکہ میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے کراچی یونیورسٹی سے BS فزیولوجی کیا, تو ہم ریسرچز میں جب ریسرچ کرتے تھے تو پروپولس کا ایک قطرہ اگر ہم یہاں ٹیبل پہ رکھیں اور مائکروسکوپک سے اسٹڈی کریں تو صرف رکھنے سے 1-1.5 میٹر تک جتنے بھی مائکرو آرگینزم ہوں گے وہ کل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو انسان جب کھاتا ہے تو کینسر تک کے بڑے سے بڑے سیل جو ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر وہ کل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور تیسری چیز ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں بی پولن. بی پولن کیا ہے کہ ایک مکھی جب ایک پھول پر بیٹھی پھر جا کے دوسرے پھول پہ جائے گی تو یہ پولینیشن کا پروسیس ہوتا ہے. تو وہ پولنز ان کے پاؤں میں چپک جاتے ہیں. اب یہ اللہ نے دوسری مکھی جا کے بیٹھے گی تو اس کو پولینیشن کا عمل نہیں کر سکتی کیونکہ پولنز نہیں چپکیں گے, مگر اللہ نے یہاں پر اس کا ایسا نظام رکھا. جب وہ چھتے کے پاس آتی ہے تو وہ گرا دیتی ہے وہ پولنز. اس پولنز کے اندر 25 سے زیادہ پروٹینز اور وٹامنز موجود ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو جن بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا ہوتا یا جن لوگوں کے کچھ کڈنیز پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی تو اس کے استعمال سے پھر وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو مگر یہ بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج جو ہے اس نیچر کے اندر نہ رکھا ہو. سبحان اللہ. ہر چیز کو ایک پراپر طریقے سے اللہ نے ایسا سیٹ کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا, ایک اور بات پر بھی روشنی ڈالیے گا. ہم یوزولی جب دیکھتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں خاص طور پر, اور پھر بڑی نایاب جڑی بوٹیاں بھی ہیں
کہ جن کا ملنا بھی مشکل ہوتا ہے، ایسے میں کاسٹ جو افیکٹونیس ہے وہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے عوام کی اگر بات کریں تو آج کل جو بائنگ پاور ہے وہ بھی نہیں ہے. اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علاج بھی نہیں کرا پاتے یا معالجہ نہیں کرا پاتے اسی وجہ سے کہ ان کے پاس وہ بڑی بڑی ہیفتی اماؤنٹس نہیں ہیں دینے کے لیے. یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہے اور کتنے منیمل جو ہے وہ خرچے میں آپ کو شفا عطا ہو جائے گی، یہ بھی ذرا بتائیے گا. جی یہ بہت مہم سوال ہے. دیکھیں اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس ہو. ٹھیک ہے. ہم جب اگر ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، کسی اور چینل کے ذریعے سے ہم اگر لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ مثلا سونف کے کیا فائدے ہیں، ہاں اجوائن کے کیا فائدے ہیں. اگر سیب مثلا بہت سارے لوگ مثلا بخار ہو جائے تو ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں پھر بھی بخار جاتا نہیں ہے. مگر اگر انہیں بتا دیا جائے کہ آپ کو جب بخار ہو تو ایک سیب کھا لیں بخار اتر جائے گا. کیا بات ہے. تو وہ an apple a day keeps the doctor away. میرے خیال سے وہ یہیں پہ سائنس فٹ ہوتی ہے. یہیں پر سائنس فٹ ہوتی ہے کہ ایک ایپل روز کھائیں تو ڈاکٹر سے دور رہیں گے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو، ان نیچرل جڑی بوٹیاں اور نیچرل جو فروٹس وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بتائیں لوگوں کو، تو کاسٹ تو کچھ بھی وہ ویسے بھی یوز کرتے ہیں مگر وہ کس وقت یوز کرنی ہے کس چیز کو، اس کا اگر بہت اہم ہے. باقی ہمارے پاس بھی کچھ مثلا جس طرح دوائیں ہم بناتے ہیں تو میکسیمم دوا ہماری جو ایک ڈبی ہے وہ 300 سے اوپر نہیں مثلا. اچھا زبردست. تو لوگ اگر اس طرف جائیں گے تو کوئی زیادہ خرچے والی چیزیں نہیں ہیں. مگر اگر وہی ایلوپیتھی کے اگر طرف آپ جائیں تو مثلا جو رپورٹس ہی کرانے چلے جائیں تو آپ کے 5-6 ہزار روپے خالی رپورٹس میں لگ جاتے ہیں. حکیم صاحب ایک بزنس بن چکا ہے یہ. جی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جسے، اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے یہ دیکھ کے، کیونکہ ظاہر ہے جو علاج کا پروفیشن ہے یہ اتنا کیا کہیں گے عظیم پروفیشن ہے کہ اگر کسی کے لیے شفا کا راستہ اختیار کر دینا یا اسے بتا دینا، میرے خیال سے یہ صدقہ جاری ہے بہت بڑا. اسے ہم اس چیز کو بھی کس طرح بہتر بنائیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اوپر بھی سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، عوام کے اوپر بھی یا جو پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان پر بھی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ذرا. دیکھیں سوال آپ کا اس زمانے کے مطابق ہے. مثلا جو چیز چل رہی ہے اس کو کرنٹ افیئر آپ کر لیں. بالکل. کہ مشکل یہ ہے کہ اب ہم اتنے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم اتنے غلام بنے ہوئے ہیں، گرب زدگی ہمارے اوپر ہے، بے حسی کا عالم بھی ہے، بے حسی کا عالم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ وہاں سے باہر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے وہی سب کچھ وہی صحیح ہے. ہمارے اپنے کچھ ٹرسٹ نہیں کرتے، مطلب وہی پڑھے لکھے ہیں، وہی سب کچھ قابل ہے، وہی سب کچھ ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. ورنہ آپ خود اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو آج سے اگر کوئی 30 سال بھی پیچھے چلے جائیں، مثلا جہاں پر آپ کو ذہن میں ہوگا کہ 30 سال سمجھ بوجھ ہے، تو آپ کو اتنی ہاسپٹل نظر نہیں آتی ہوں گی، نہیں آتے تھے، اتنے بیماری نہیں تھی، اتنے میڈیکل اسٹور نہیں تھے. مگر جیسے جیسے ہم نے ترقی کی، ہماری ہاسپٹلس اچھی ہوئی، ہمارے ڈاکٹرز دور دراز سے پڑھ کر آئے، گولڈ میڈلسٹ بنے، بڑی بڑی لیبارٹریز بن گئیں، ویسی ویسی بیماریاں بڑھ گئیں. بالکل یہ بڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اچھی سی ڈاکٹرز نے، اچھے ڈاکٹرز نے، اچھی ہاسپٹلس نے، اچھی لیبارٹریز نے ہماری بیماریاں ختم نہیں کی، مزید اضافہ کیا ہے. کیونکہ اگر ایک بیماری کا علاج کیا تو دوسری دے بھی دی ہے. ہمارے ایک گوگل پہ بھی اگر سرچ کریں تو ایک بک ہے ڈیتھ بائی میڈیسنز. اچھا 3 امریکن سائنٹسٹ نے وہ لکھی ہے. اس میں انہوں نے پورے ریفرنس دیے ہیں کہ فلاں دوائی پہلے نکالی گئی، اس دوا کے اتنے سائیڈ ایفیکٹ تھے. تو جب وہ 2 سال 3 سال تک اتنے سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہوئے تو اس دوا کو بینڈ کیا گیا، پھر اس کی جگہ پر دوسری دوا ڈالی گئی. تو وہ پورا انہوں نے ریفرنسز شاید 200-300 ریفرنسز سے وہ ایک بک بنائی. زیادہ بڑی پیج بھی نہیں ہے، ایک ان کی آرٹیکل ہے، پڑھنی چاہیے. تو وہاں سے انسان پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹوٹلی ایک اسکیم ہے جس کے اندر ہم پھنستے جائیں. انڈسٹری ہم جتنا اس کے اندر جاتے ہیں پھنستے جاتے ہیں چونکہ سائیڈ ایفیکٹ ہمیں مار دیتے ہیں. آپ جب ایک ٹیبلٹ کوئی ایلوپیتھک یوز کرتے ہیں تو 20 آپ بیماریاں بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں. بالکل ایسی آپ کی امیونٹی افیکٹ ہوتی ہے. اچھا حکیم صاحب، چونکہ میں یہ بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ پینڈیمک کی صورتحال ہم نے دیکھی، کووڈ بھی آیا، ماضی میں بھی کچھ چھوٹے موٹے پینڈیمکس آئے دنیا کے اوپر لیکن وہ اگنور کر دیے گئے. یہ جو کرونا کا آ جانا تھا، پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ جو امیونٹی قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہوتی دکھائی دیتی ہے. تمام تر جو انسان ہے جو پہلے فٹ محسوس کرتے تھے، اب کہیں نہ کہیں سانس کی بیماریاں ہیں، نیمونیا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے کیا چیز اپنائی جائے تاکہ، کیونکہ کرنٹ سینیریو اور آگے بھی جو پینڈیمکس ہیں وہ دنیا تو کہہ رہی ہے، پریڈکٹ کر رہی ہے کہ بہت سارے پینڈیمکس ہمیں دیکھنے پڑیں گے آگے بھی، تو اپنی امیونٹی کو کس طرح بہتر بنایا جائے طب نبی کی روشنی میں؟ جی بالکل. دیکھیں بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے ہم جتنا
کیمیکلی میڈیسنس کو زیادہ یوز کریں گے یا کیمیکلز غذاؤں کو، مثلا آپ خالی میڈیسنس کا نہ لیں، جو غذائیں بھی ایسی ہمارے پاس جو ہیں جو کہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہیں، جو پروسیس شدہ ہیں، بالکل وہ بھی زہری ہے، وہ بھی جو ہے آپ ظاہر ہے ان کے اندر کیمیکل یوز ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بسکٹ بنا، پریزرویٹو ڈالے گئے ہیں، تو وہ نقصان پہنچائیں گے، ظاہر ہے وہ آپ کی امیونٹی کو افیکٹ کریں گے۔ اب ظاہر ہے ہمیں جانا پڑے گا پیچھے، اب پچھلے زمانے والے کیا کرتے تھے، اب مریض ہوتے تھے تو ان کی تازہ سبزیاں تھیں، ہر چیز تازہ تھی، فریش تھی، آئی تھنک میرے خیال سے یہ بھی تھا۔ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت ضروری ہے، ایک اس زمانے میں کیا چیز موجود تھی، ہرمل ایک ایسی چیز ہے جو کہ آج تو دکھائی نہیں دیتا، آج دکھائی نہیں دیتا، کانسیپٹ ختم ہو گیا، ورنہ یہ ہرمل کا استعمال کیا جائے، ہرمل کی دھونی بھی دی جاتی تھی، بالکل یہ یاد ہے مجھے، یاد ہے وہ کچھ حضرات آتے تھے، ہاں وہ دھونی دیتے تھے، اس کا دھواں جو ہے بہت ساری بیماریاں جو آپ کے انوائرمنٹ میں موجود تھی سراؤنڈنگ میں وہ کل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے مثلا بیکٹیریاز یا وائرس تو خیر کل نہیں ہوتا اتنا جلدی، مگر یہ ہے کہ بہت سارے بیکٹیریاز جو کہ ہارمفل ہیں وہ جو ہے مر جاتے تھے، ٹھیک ہے، اسی سے یہ ہے کہ ہم بھی جب اسی فضا کے اندر سانس لیتے تھے تو بہت سارے ایسے مائکرو آرگینزم جو کہ ہارمفل ہے ہماری باڈی کے لیے وہ بھی کل ہو جاتے تھے ہماری باڈی کے اندر، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو فروٹفل ہمارے آرگینزمس ہیں باڈی کے اندر وہ جو ہے بہتر ہو جاتے تھے، ساتھ میں اگر ہم انہی جگہ پر اگر نیچرل سبزیاں اور فروٹس کا استعمال زیادہ کر لیں تو آٹومیٹکلی ہماری امیونٹی جو ہے وہ بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے تو یوزلی فرائیڈ آئٹم لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، آئی تھنک اس کو بھی اوائڈ کریں اور فروٹس کو انٹیک میں زیادہ بڑھا لیں۔ جی بالکل بالکل، جتنا فروٹس ہم لیں گے، دیکھیں جس طرح پہلا سوال آپ نے کہا کہ بہت آج کل کی جو حالات ہیں لوگ دوا بھی نہیں خرید پاتے، تو وہاں پر فروٹ لینا بھی بہت مہنگا ہے، مگر رمضان کریم کا جو ہے سب سے بڑا لطف پروردگار یہ ہے کہ رزق بڑھ جاتا ہے، جھوپڑی والا بھی وہ ماشاءاللہ سے بہترین فروٹ اور سبزیاں کھا رہا ہوتا ہے، تو بس ایک تو یہ ہے کہ اس رمضان جانے والا ہے ابھی، تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ اس سے رحمتیں اور برکتیں اور اس طرح کے سلسلے بٹور سکتے ہیں وہ بٹورے جائیں، اور پھر اسی لائف کو ہم آگے بھی تسلسل دیں، بس اسی لائف کو اسی طریقے سے اللہ کی عبادتیں کریں، اسی طریقے سے ہم جو ہے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، آخری منٹ ہمارے پاس، اگر کوئی شخص بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے آپ تک پہنچے گا، کس طرح رجوع کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے کچھ یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک چینلز ہیں ہمارے جو ہے مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی کے نام سے، یا ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہیں وہ بھی ان پر کانٹیکٹ کرتے ہیں لوگ، اور ہم پھر جو ہے چونکہ میں یہاں پاکستان میں بہت کم ہی ہوتا ہوں، اچھا تو آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن پھر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے یہاں ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر فلاں بیماری ہے تو کون سی سبزی آپ کھائیں، کون سا فروٹ کھائیں، مثلا ہم 3 نیچرل علاج بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، ایک ڈائٹ پلان، اس ڈائٹ پلان سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ زمین سے کانٹیکٹ، زمین پہ کتنا ٹائم چلیں کہ آپ کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تیسرا علاج کرتے ہیں پانی سے، کہ پانی میں بٹھاتے ہیں، وہ ایک مختلف چلو دوسرے پروگرام میں بتائیں گے، تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نیچرل وے میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، میں یقین مانیں میری نالج بھی بڑا اضافہ ہوا ہے، بڑا خوشائند ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی، خوشی ہوئی، میں آپ کے چینل کا بڑا ممنون اور مشکور ہوں، آپ کا بڑا ممنون اور مشکور ہوں کہ اس اہم ٹاپک پر جو ہمیں آپ نے وضو کیا اور اس پر ڈسکس کی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہاں آپ سے بھی لیں گے اجازت، کوشش کریں زندگی کو آسان بنائیں، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اوروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اور یہ خوبصورت مہینہ ہے جو کہ اب چند روزے باقی ہیں، کوشش کریں کہ بھرپور طریقے سے اپنا لیں، اور یہ جو رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے اسے بڑے اچھے سے ہم رخصت کر پائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر پائیں، اپنے جو پیغمبر آخر الزماں ہیں ان کی بھی ہم رضا حاصل کر پائیں، تو میرے خیال سے زندگی جو ہے اسی میں بقا ہے اور اسی طرح زندگی فلرش کر سکتی ہے۔ آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔